उलमा अहले सुन्नत तुम्हें कहते हैं कि इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे मत जाओ, इनसे बात मत करो, इनके पीछे नमाज मत पढ़ो, इनके दोस्ती मत करो, इनकी सोबत में मत बैठो। आप टेंशन में पड़ गए, मौलवी साहब कहीं को रोक रहे हैं, मौलवी साहब इनके पीछे नक्को जावर रहे हैं, कहीं को नक्को जावर रहे हैं, कहीं को नक्को जावर रहे हैं, कहीं को। आप टेंशन में है नहीं है? हाँ देखे पकड़ गए टेंशन में कहीं को नक्को जावर रहे भाई, उन्होंने भी मुसलमान नमाज पढ़ाते हैं, उनको भी दाढ़ी है, टोपी है, देखो अच्छी सूरत है उनकी। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करो, आप किसके तो भी पीछे जाओ, हमारे क्या टेंशन। आप यहाँ रहे तो क्या मिलने वाला, वहां गए तो क्या जाने वाला, यहाँ दे रहे क्या बोल के यहाँ रहे तो फायदा हो। बात समझ नहीं आ रही भाई? किसी के रहने नहीं रहने से हमारे को कोई फायदा नहीं है। 600 चले गए और 6000 गए तो भी कुछ भी नहीं होता। क्या बात है? अहले सुन्नत खुदा की कसम नबी की जमात है, इसको किसी के रहने नहीं रहने से कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं है। सुनो उलमा ने आपको क्यों कहा, इसलिए कहा कि नौजवानों ये जो जमात अहले सुन्नत है ये नबी की जमात है। किसकी जमात है बोलो, जरा जोर से बोलो और जरा जोर से बोलो, ये नबी की जमात है। इसके अलावा जितने 72 जमातें हैं वो किसी मौलवी साहब की बनाई हुई है, किसी मुल्ला जी की बनाई हुई है, किसी हजरत जी की बनाई हुई है, किसी शेख साहब की बनाई हुई है, किसी हफिज़हुल्लाहु ताला की बनाई हुई जमात है। मगर ये अहले सुन्नत ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात है। अहले सुन्नत किसी मुल्ला की जमात नहीं। सऊदी अरब में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं ये बरेलवियों की जमात है। मैं बोला तेरे ऊपर लानत है, तू सबसे बड़ा झूठा है। ये अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की जमात नहीं है। इस जमात को इमाम अहमद रजा ने नहीं बनाया। इस जमात के फाउंडर का नाम गरीब नवाज बंदा नवाज नहीं है। इस जमात के बानी का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के बानी का नाम मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है। इस जमात के बानी का नाम अबू बकर सिद्दीक भी नहीं है। फिर आप पूछे मौलाना कौन है, तो सुन लो, ये जमात के बानी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सरकार की जमात है। किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो, किसकी जमात है? ये सरकार की जमात है। और बाजू वाले जितनी जमातें हैं, कोई मुल्ला जी बना रहे हैं, कोई हजरत जी बना रहे हैं, कोई शेख साहब बना रहे हैं, कोई हफिज़हुल्लाहु ताला बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई नहीं मिला तो आखिरी में खादियानी मिर्जा अहमद शुरू होगा, उन्हें एक जमात बनाया। दोस्तों गौर करो, बड़ी बात बता रहा हूं, ईमान ताजा करो। ये जितने जमात वाले मर गए, जब इनको इनकी कब्रों में दफन किया जाएगा, इन जमात वालों को जब इनकी कब्रों में दफन किया जाएगा, इनको बचाने के लिए इनकी खबर का कोई मुल्ला इनकी खबर में नहीं आएगा। इनकी जमात का कोई मुल्ला इनको बचाने इनकी खबर में, ना कोई शेख साहब आएंगे, ना हजरत जी आएंगे, ना मौलवी साहब आएंगे, ना मुल्ला जी आएंगे, ना हफिज़हुल्लाहु ताला आएंगे, ना शेख साहब आएंगे, कोई नहीं आएगा। ना टाई पहन के आएगा, ना कोट पहन के आएगा, ना इनशर्ट करके आएगा, कोई नहीं आएगा। ना जुब्बा पहन के आएगा, ना शल्ला डाल लेके आएगा, ना इतनी दाढ़ी छोड़ के आएगा, ना इतनी दाढ़ी छोड़ के आएगा, ना घट्टा मार के आएगा, ना पैजामा चढ़ा के आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई इनको बचाने इनकी खबर में। मगर ऐ सुन्नियों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम पे कितना बड़ा फजल कर दिया है, अल्लाह ने तुम पर कितना बड़ा रहम कर दिया है कि सुन्नियों जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी खबर में उतारने के बाद खबर के अंदर तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, भला ही तुम्हारा भाई नहीं आएगा, अगरचे के तुम्हारा बाप नहीं आएगा, अगरचे के माँ और बेटी नहीं आएगी, अगरचे के तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं आएंगे, मगर नाज करो अपनी सुन्नियत पर, फख्र करो अपनी किस्मत पर कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी खबर में आमिना का लाल आएगा, फातिमा का बाबा आएगा। नौजवानों नाज करो, नबी बचाने के लिए तशरीफ लाएंगे। कौन बचाने आएंगे? नबी बचाने आएंगे।
اور خدا کی قسم نبی قبر میں تشریف لائیں گے، نبی قبر میں تشریف لائیں گے، اپنا نورانی جلوہ دکھائیں گے، فرشتوں کو کہہ کے جائیں گے میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، کہہ کے جائیں گے، اور ہم جو ان کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے، اشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم ان کے ہونے کی گواہی دیں گے، وہ ہمارے اپنے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اے نوجوانوں سنو، ہم میں اور بدعقیدوں میں جو اختلاف ہے، ہم نے تم کو روکا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں روکا ہے، علماء نے اپنی گھر کے لیے نہیں روکا ہے، تم کہاں جاتے ہو جاؤ، خدا کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم دوزخ کے گڑھوں میں گرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، تم نبی کی دشمنی کو پالنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، تم نبی کے باغی بننا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن عاشق بننے کی ہم دعوت دیتے ہیں، محبوب بننے کی ہم دعوت دیتے ہیں، غلام بننے کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے تو قبول کرو، کیونکہ یہ غلاموں کی بات ہے، یہ محبوبوں کی بات ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے، اور یہ جنتیوں کی بات ہے، یہ جنتیوں کی بات ہے۔ کیونکہ دوستو سنو، ہمارا نوجوان کیا کر رہا، کسی مسجد کو گیا، مولانا کے پیچھے بازو والے مولانا، بازو والے ادھر نہیں، بازو والے مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھا، ایک ڈوغلا سنی کھڑا، ڈوغلا بیچ میں، ادھر کا نا ادھر کا، بیچ کی دیوار کا، کدھر کودوں سوچ رہا۔ انہیں ٹھہر کے پوچھا، رہے میاں تم لوگ نماز کو تو آتے ہیں مگر یہ مول صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے گئے گو، تو انہیں ہمارا بھولا سنی، انہیں جواب دیا نہیں نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بولے ان کے پیچھے کئی کو نہیں ہوتی۔ انہیں سنی ہمارا جواب دے رہا، انہوں فاتحہ نہیں دیتے، انہوں سلام نہیں پڑھتے، انہوں درگاہ کو نہیں جاتے، انہوں پھول نہیں چڑھاتے، چادر نہیں چڑھاتے، میلاد کا جلوس میں نہیں آتے۔ انہیں بولا ایسا فاتحہ دینا، سلام پڑھنا، درگاہ کو جانا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا فرض ہے کیا؟ پوچھتے ہی ہمارا سنی ہلو بازو سے بھاگ گیا، خلاص ہو گئی کہانی خلاص۔ یہ کر کر کے پوری سنیت کو پورا واٹ لگا دیے۔ سنی کچھ نہیں معلوم، سنی کس کو بولتے، یہ ہے بھولے سنیاں۔ بول رہا نا خدا کی قسم پوری دنیا میں بھولے جتنے بھولے سنیت میں کہیں بھی نہیں، اتنے بھولے، اتنے بھولے کہیں بھی نہیں ہے بھائی، اتنے بھولے آپ لوگ، اللہ کے واسطے اتنے بھولے نہ کو بنو، اپنی خود کی پہچان بھول جا رہے ہیں۔ سنی کس کو بولتے سنو، وہابی کس کو بولتے، بدعقیدہ کس کو بولتے سنو۔ بولا کہ نہیں انہوں نے نماز پڑھا، میں ان کے پیچھے نماز، فاتحہ نہیں دیتے، سلام نہیں پڑھتے، انہیں پلٹ کے پوچھا فرض ہے کیا، پوچھ کے تم بھاگ گئے۔ انہوں بولے نہیں بھاگ جا ذرا ٹھہر رہے بھائی، ایک اور سوال کر تم، بولے رک، بولے پھر پلٹا، جی تو کیا ہے، بولے سنی کس کو بولتے، درگاہ کو جاتا ہوں میں، فاتحہ دیتا ہوں میں، چادر چڑھاتا ہوں میں، پھولا چڑھاتا ہوں، چڑھائے سے اس میں کہ آدھے کھا لیتا ہوں، درگاہ جا کے ناڑے بنتا ہوں، خفلاں ڈالتا ہوں، بھیانک کاما کرتا ہوں میں، اس لیے میرے کو سنی بولتے۔ یہ سنیت کی تعریف ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ تعریف تم اپنے آپ کچھ نہیں پہچانے، تم اپنا ہی تعارف صحیح نہیں دے سک رہے نہیں۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے وکیل صاحب کے گھر میں، ایک صاحب جو ہے گفتگو میں بولے کہ ہمارے کو جو ہے لوگ دیش دروہی بول رہے ہیں۔ میں بولا کیا کرے دیش دروہی کائی کو بول رہے ہیں، کیا کرے، ہم لوگ بما لے کے نکلے، گنا لے کے نکلے، نہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا انگار لگا رہے ہیں، ہمارے اتنا شریف تو ہندوستان میں کوئی پیدائش نہیں ہوا۔ تم عزت سے بولے گائے کو نکو کھاؤ، بولے بچپن پیدا ہوئے سے کھا رہے ہیں، تم بولتے کہ چھوڑ دیے، اس سے اچھی بات اور کیا ہونا۔ اتنا شریف آدمی تو دنیا میں تم لوگ کہاں دیکھے رہے بھائی، لال لائٹ دکھی پولیس والا نہیں ہے بھی تو رک جا رہے ہیں، اس سے اچھا مسلمان اور کیا ہونا رہے بھائی۔ ابھی کون سی دیش کی محبت ہونا، اس سے بڑھ کے اور کیا کرنا بولو۔ نہیں ہمارے گھر کا ایڈریس نہیں ہے، لائسنس جیب میں نکال رکھ لے کے پھر رہے ہیں، گھر کا ایڈریس نہیں ہے ساتھ میں مگر لائسنس ہے، کائی کو پوچھے تو بتانے کو آتا، اس سے بڑی وفاداری اور کیا ہونا رہے بھائی۔ ابھی کون سی محبت کا ثبوت دینا، آپ کیا کرنا بول، بیکار باتیں ہیں، حوالہ بنا رہی بس۔ ارے بھائی کب تک تم لوگ پیچھے پڑیں گے ہمارے، سنو بھولے مت بنو، اپنی حقیقت کو جانو۔ تم درگاہ کو گئے بول کے سننی نہیں ہے، تم فاتحہ دیتے بول کے سننی نہیں ہے، تم سلام پڑھ رہے بول کے تمہارے کو سننی نہیں بولا گیا، تم سننی ہے اس لیے فاتحہ دے رہی،
فاتحہ سے سنیت نہیں ہے، سنیت سے فاتحہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سنیت بیس ہے، اس بیس پہ فاتحہ کھڑی ہوئی ہے. سنیت بیس ہے، اس بیس پہ سلام کھڑا ہوا ہے. سنیت بیس ہے، بنیاد، اس بنیاد پر جو ہے زیارت ہے، اس بنیاد میں چادر ہے، اس بنیاد میں جھنڈا ہے، اس بنیاد میں 11ویں ہے، اس بنیاد میں میلاد کا جلوس ہے، اس بنیاد میں امام حسین کی شہادت کا غم ہے، اس بنیاد کے اندر غوث اعظم کی محبت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، سنیت ہے. سنیت الگ چیز ہے، فاتحہ سلام الگ چیز ہے. فاتحہ سلام سے سنیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہاں جو سنی ہوتا ہے وہ فاتحہ دیتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ سلام پڑھتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ درگاہ کو جاتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ 11ویں کرتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ میلاد بناتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ میلاد کا جلوس نکالتا ہے. پھر آپ پوچھیں گے مول صاحب سنیت بولتے کس کو؟ آپ بولے اتنے سب چیزاں سنیت میں، پھر سنیت ہے کیا؟ سنو مسلمانوں، نبی کی غلامی محبت کا نام سنیت ہے، تعظیم نبی کا نام سنیت ہے، ادب نبی کا نام سنیت ہے، محبت نبی کا نام سنیت ہے، احترام نبی کا نام سنیت ہے، نبی کی عظمت کو ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو بے عیب ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو حاضر و ناظر جاننے کا نام سنیت ہے، نبی کی شفاعت کو ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کی خبر میں آمد کے اقرار کا نام سنیت ہے. یہ سنیت ہے. انبیاء کی تعظیم کا نام سنیت ہے، صحابہ کی محبت کا نام سنیت ہے، اہل بیت پر جان نثار کرنے کا نام سنیت ہے، غوث و خواجہ کے تصرف اور اختیار کو ماننے کا نام سنیت ہے. یہ سب ہے، اتنی عظمتیں ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ فاتحہ کا تحفہ دے رہے ہیں. فاتحہ نذرانہ ہے، سنیت نہیں ہے. سنیوں کا نذرانہ ہے، سلام سنیوں کا نذرانہ ہے، زیارت سنیوں کی محبت ہے، پھول سنیوں کا نذرانہ ہے، چادر سنیوں کا نذرانہ ہے، اور تعظیم نبی کا نام سنیت ہے. تعظیم نبی کا نام سنیت ہے. نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لینے کا نام سنیت ہے، سلام پڑھو تو گردن جھکا لینے کا نام سنیت ہے، نبی کی محبت میں تڑپنے کا نام سنیت ہے. یاد رکھو، جن کو ہم نے بدعقیدہ کہا، ان کو ہم اس لیے بدعقیدہ نہیں کہتے کہ فاتحہ نہیں دیتے. ارے نکو دے فاتحہ، یا ایسو لوگ نہیں دے رہے، تو دے کے کیا کرتا؟ نہیں، جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں. اپنے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان لوگ نہیں سدھر رہے ہیں. اب تو دے کے کیا کرتا؟ تو دینا بھی نہیں، کیونکہ فاتحہ نذرانہ ہے. نذرانہ دیے تو نذرانہ ملتا نہیں. میں تقریر دے رہا ہوں، آپ نذرانہ دیتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نظر دینا ہے، نظر لینا. نماز پڑھے تو ثواب ملتا، فاتحہ دیے تو نظر ملتی. نظر کیسی ملتی؟ اولاد اچھی ہوتی، بیوی فرما بردار رہتی، فضل ہوتا، کاروبار پہ کرم ہوتا، تجارت پہ انعام ہوتا، ساری چیزیں ہوتی. تو دینا بھی نہیں، تو تیرے پر نظر ہوئی تو ہمارے اوپر بوڑھی پڑتا نا. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، اس کو ہم نے فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے بدعقیدہ نہیں کہا، سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو بدعقیدہ نہیں کہتے ہیں، اس کو درگاہ نہیں جانے کی وجہ سے بدعقیدہ نہیں کہتے ہیں. آپ پوچھے مول صاحب پھر بدعقیدہ کیوں بولتے ہیں؟ سنو، نبی کی گستاخی کی وجہ سے بدعقیدہ کہتے ہیں، نبی کا یہ دشمن ہے اس لیے بدعقیدہ کہتے ہیں، نبی کا باغی ہے اس لیے اس کو بدعقیدہ کہتے ہیں، نبی کا غدار ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، غوث و خواجہ کو مردہ کہتا ہے اس لیے اس کو بدعقیدہ کہتے ہیں. جو اولیاء اللہ کو برا کہے، وہ جو غوث و خواجہ کا نہ ہو سکا وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس کا کلمہ پڑھا اس نبی کی عظمت کو نہیں مانا تو ہم اس کو اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو نبی کو کلمہ پڑھا اور نبی کی محبت دل میں نہ بسا سکا تو ہم اس کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو نبی کی عزت پر انگلی اٹھائے، نبی کی عظمت پر انگلی اٹھاتا ہو، نبی کا علم غیب کا انکار کرتا ہو، نبی کی شفاعت کا انکار کرتا ہو، نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہو، نبی کو برا بولتا ہو، نبی کو ان پڑھ بولتا ہو، نبی کے علم پر اختلاف کرتا ہو، ایسے ظالم کو ہم اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر بنانا ہوتا تو امام حسین یزید کو اپنا امام بنا لیے ہوتے ہیں. امام حسین نے یزید کو اپنا امام نہیں بنایا.
کیونکہ حسین نے کہا جو میرے نانا کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو میرے نانا کا نہیں ہے وہ ہمارا امام نہیں ہے، جو میرے نانا کا نہیں ہے وہ امت کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، ہم بھی حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم بھی حسینی طبیعت رکھتے ہیں، ہم بھی حسینی عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام حسین نے دشمن رسول کو اپنا امام نہیں بنایا، ہم بھی دشمن رسول کو اپنا امام نہیں بنایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سبحان اللہ۔ بس ایک گزارش ہے نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، مدینے والے مصطفیٰ کا واسطہ، اہل بیت کی مقدس ہستیوں اور بغداد والے غوث اعظم کا واسطہ، اجمیر والے غوث اعظم اور بریلی والے اعلیٰ حضرت کا واسطہ۔ مسلمانوں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، اختلاف مت کرو۔ آج سنیوں کے جھگڑے سنیوں کو تباہ کر کے رکھ دیے۔ کسی کی ماں نے اس دھرتی پر ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو اہل سنت سے مقابلہ کر لے۔ تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج تک 1400 سال سے نہ کسی نے اہل سنت کے علماء کو ہرایا ہے، نہ کسی نے اہل سنت کو رسوا کیا ہے، نہ کسی نے اہل سنت کے مقابلے میں کوئی مضبوط جماعت یا عالم پیدا کیا ہے۔ صرف سنیوں کے اختلاف نے سنیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ آپسی جھگڑوں نے تمہیں برباد کر دیا، آپسی اختلاف نے اس امت کو برباد کر دیا۔ آج اہل سنت خدا کی قسم پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہے، مگر پھر بھی سنیت اپنی تعداد نہیں منوا سک رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ایک عالم کو پکڑ لیا، بولے یہ میرے مول صاحب، انہیں بول رہا یہ میرے مول صاحب، انہیں بول رہا یہ میرے مول صاحب۔ آگے دیکھے تو مول صاحب کی مول صاحب سے نہیں ملتی، مول صاحب کی مول صاحب سے نہیں ملتی، حضرت کی حضرت سے نہیں ملتی، ان کی ان سے نہیں ملتی۔ یہ فتنوں نے آج سنیت کو تباہ کر دیا۔ اگر تم اپنے آقا کو منہ دکھانا چاہتے ہو تو آج اپنے بھائی کے سامنے ایک بات کا وعدہ کر لو کہ سنیت میں اختلاف نہیں کرو گے۔ کریں گے بھائی؟ ذرا بولو بھائی، کریں گے؟ سنیت میں اختلاف نہیں۔ گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، سیاکار ہوگا، بدکار ہوگا، سنی ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تم تو گناہگار خطاکار کی بات کرو، اگر کوئی پورنا کا رکشے والا، ٹانگے والا، کمزور درجے کا مسلمان سنی ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے مگر سنی ہے، کمزور ہے مگر سنی ہے، تو میرا عقیدہ دیکھو، میں اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ میرے پاس سنیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، سنیت کی کسی تحریک سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا، سنیت کے کسی عالم سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا، سنیت کے کسی مشائخ سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا، سنیت کے کسی مدرسے سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے مدرسوں کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، خدا کی قسم کسی وہابی میں دم نہیں کہ مہم چلا دے، کسی اہل حدیث میں دم نہیں کہ تمہارے خلاف مہم چلائے، مگر یہ مہم تو ہم نے آپس میں خود چلائے رکھا ہے۔ ہم خود ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تحریر بازی کرتے ہیں۔ اسی تحریروں نے آج سنیت کو چھوٹے چھوٹے کچپندوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے کچپندوں کے سامنے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ چھوڑ دو میرے بھائی، علماء سے محبت کرو، عالموں کی قدر کرو، مدرسوں کی قدر کرو۔ اجی ہمارے پاس 100 بچے نہیں پڑھ رہے جی مدرسے میں، 100۔ اس زمانے میں اگر کسی مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے تو وہی دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ وہ 100 بچے نہیں پڑھ رہے میرے بھائی، میرے ساتھ چلو، میں پورا ہندوستان پھر رہا ہوں، میں وہابیوں کے مدرسوں کو لے کے جاتا ہوں، 2-2 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں، 2-2 ہزار بچے، 2-2 ہزار بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ 2000 بچوں میں سے 1500 بچے حافظ قرآن، 2000 بچے عالم دین بن رہے ہیں۔ 100 بچے پڑھانے مر رہے ہیں جی بھائی ہم لوگ۔ جب وہ 2000 باہر نکلیں گے تو سوچو کتنی تیزی کے ساتھ بدعقیدگی پھیلیں گی۔ یہاں 100 نہیں نکل رہے ہیں جی بھائی، لڑ لے کے مر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک دوسرے کے خلاف، ایک مولانا کی ذرری عزت ہو گئی، ٹانگ پکڑ کے کھینچ دے رہا اس کی پوری، مردہ نکال دے رہا مولانا کا، ذرہ انہیں عزت بنایا ایسا تو عزت بناتا، اوفو جتنے نہیں ہے، جتنے اپنے عیب آئے وہ پورے مولانا کے اوپر ڈال دے رہا۔ توبہ کرو ایسی چیزوں سے نوجوانوں، آج سنیت برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ علماء کے اختلاف
مبلغین کے اختلاف، مسجدوں کے اختلاف، مدرسوں کے اختلاف دیکھ کے نوجوان نسل جو ہے بولی ماں یہاں گئے تو خالی لڑائیں. نوجوانوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اتحاد پیدا کرو. کریں گے میرے بھائی؟